खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मैं खुदावंद का शुक्र गुजार हूं कि वो हमेशा अपने लोगों को बरकत देता है और वो अपने लोगों के दरमियान आता है, और जो सच्चे दिल से सच्ची नीयत से उसके तालिब होते हैं वो कभी भी उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि हमेशा उनकी बरकत बनी रहती है और वो खुदावंद में मसरूर और शादमान रहते हैं। खिदमत के इन 20 सालों में मैंने देखा कि मैं जहां कहीं भी गया मुझे बहुत से नौजवानों से मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ। बहुत से नौजवान मुझे मिले और उन सब ने एक मुश्तरका सवाल मुझसे पूछा, और वो सवाल ये था कि जनाब आप हमें ये बात बताएं पादी साहब कि हम कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा ने हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। और उनके जहन में अजीबोगरीब किस्म के सवालात होते हैं, उनके जहन में तरह तरह के सवालात होते हैं खिदमत को लेकर। और मैंने ये महसूस किया कि खुदा की खिदमत के हवाले से बहुत से लोगों के जहनों में गलत फहमियों ने जगह बना रखी है, और वो उन गलत फहमियों की बिना पर इस तरह से खिदमत कर रहे हैं कि खुदा उनके वसीले से ना तो उस तरह काम कर रहा है जिस तरह खुदा उनके वसीले से काम करना चाहता है, बल्कि उनकी खिदमत भी बेसमर है, उनकी खिदमत के अंदर कोई फल नहीं है। और यही बात उनको परेशान करती है, यही बात उनको हर्ट करती है। यही बात सोचकर ख्याल करते हैं कि शायद खिदमत करने के लिए खुदा ने चंद एक लोगों को बुलाया है, और वो मखसूस पादरी हैं, मखसूस खादमीन हैं, जिनको खुदा ने यह शर्फ बख्शा है कि वो उसके कलाम की खिदमत करें। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आज खुदा के कलाम की रहनुमाई में कोशिश करूंगा कि इस सवाल के जवाब को हम तलाश कर सकें। क्या खुदा ने मखसूस लोगों को खिदमत के लिए बुलाया है, या खुदा की यह ख्वाहिश है कि हर एक बंदा उसकी खिदमत करे, हर एक शख्स जो उसके नाम से कहलाता है, जिसने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, उसके लिए खुदा का मंसूबा यह है कि वो खुदा की खिदमत करे और अपने बदन से, अपनी जिंदगी से खुदावंद के जलाल को जाहिर करे। सबसे पहली बात कि वो शख्स जो खुदावंद पर ईमान रखता है, जिसने अपने गुनाहों से तौबा की है, जिसने बपतिस्मा लिया है और जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है, और जिसने इस बात का इरादा और अहद कर लिया है कि वो खुदावंद के साथ चलेगा और खुदावंद से फजल मांगेगा कि खुदावंद मैंने अपनी गुज़िश्ता जिंदगी जैसे तैसे भी गुजारी, मैं उसके लिए तुझसे शर्मिंदा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी का जो बाकी मांदा हिस्सा है, अपनी जिंदगी के बाकी मांदा साल हैं, उसको खुदावंद में तेरे जलाल के लिए सर्व करूं। उनके लिए मैं एक हवाला बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूं। पहला करंथियों उसका पहला ही बाब है, उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे, और इसकी 9वीं आयत में देखें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो हमारे मौजू को और हमारे इस सब्जेक्ट को बड़ी वाज़ेह तरीके से ओपन करती है। हम सीख पाएंगे इस आयत के जरिए से कि खुदा खिदमत में किस तरह से बुलाता है और हमने किस तरह से इस खिदमत में आगे बढ़ना है और इसमें मूव करना है। पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। आमीन। वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आया है, खुदा बाप ने उसको खिदमत सौंप दी है, खुदा ने उसको कॉल किया है, खुदा ने उसको बुलाया है। और बुलाया किस बात के लिए है? कि उसके बेटे मसीह के साथ शराकत रख सके। आमीन। ये वो बुनियादी पत्थर है जिस बुनियादी पत्थर पर आप अपनी खिदमत की इमारत को तामीर कर सकते हैं। और अगर किसी भाई ने या अगर किसी बहन ने अपनी जिंदगी के अंदर इस बुनियादी पत्थर को नहीं रखा, वो खुदावंद के साथ शराकत में आगे नहीं बढ़े, उन्होंने अपने आप को खुदावंद के साथ रफाकत और शराकत के लिए पेश नहीं किया, तो वो कभी भी ये तसव्वुर ना करें कि खुदावंद खिदमत गुजारी के काम में उन्हें आगे लेकर जाएगा। तो सबसे पहली जो बात हमने सीखी और समझी वो ये है कि सबसे पहली कॉलिंग ये है, इस आयत के जरिए हमें ये बात समझ आई है कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो सब ही बुलाए गए हैं, वो सब ही बुलाए गए हैं ताकि वो खुदा बाप की खिदमत करें। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो इस बात के लिए कि आप बुलाए गए हैं। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने आपको बुलाया है, और किस काम को करने के लिए बुलाया है। खुदा बाप ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप उसके बेटे मसीह यीशु के साथ शराकत रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त खुदावंद मुझ पर जाहिर हुए और मैं
ایک گناہگار شخص کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا، اور میری زندگی کے اندر ڈسٹربنس تھی، میری زندگی کے اندر نا امیدی تھی، میری زندگی کے اندر کوئی برکت نہیں تھی، میں زندگی سے ہار چکا تھا اور میں اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت جب میں نا امیدی کی حالت میں تھا اور گناہ کے دلدل کے اندر، پورے طور سے گناہ کے دلدل کے اندر دھنسا ہوا تھا، اس وقت خدا نے مجھ پر مہربانی کی اور خداوند یسوع مسیح نے مجھ پر اپنا آپ ظاہر کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے مجھے بچایا، اور خداوند یسوع مسیح نے مجھے اپنی پہچان عطا کی۔ اور آپ بلیو کریں، میں اپنے بہت سے پیغامات میں اس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ 98 میں میرے والدین ایک ہی سال کے اندر خداوند میں سو گئے۔ میری والدہ کو جنوری کے اندر برین ہیمریج ہوا 26 تاریخ کو، اور وہ خداوند میں سو گئی، اور پھر اس کے بعد 10 اگست کو میرے والد صاحب بھی میری والدہ کے مرنے کے تقریباً 7 ماہ کے بعد وہ بھی خداوند میں سو گئے۔ اور میری ایک چھوٹی بہن تھی جس کو پولیو تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، ٹوٹلی طور پر اپاہج تھی، اور ہم دونوں بہن بھائی اپنی زندگی کو لے کر بہت پریشان تھے، کیونکہ ہماری زندگی میں ہمیں آگے فیوچر کے اندر تاریکی نظر آ رہی تھی، ہمارے پاس کوئی ہوپ نہیں تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزاریں۔ لیکن آپ بلیو کریں کہ خداوند نے ہماری زندگی کی ساری مایوسیوں کو دور کر دیا۔ ہاللیلویا! خداوند نے ہماری زندگی کے سارے دکھ اپنے اوپر اٹھا لیے، اور اس نے ہمیں یہ بات باور کروائی ہم دونوں بہن بھائیوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم یتیم نہیں ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھ پر توکل کرو، تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں۔ اور 99 میں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور میری بہن نے سن 2000 میں توبہ کی اور اس نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیا، اور میں شکر گزار ہوں کہ میں جس پہلی روح کو بچا پایا وہ میری اپنی ہی سگی بہن تھی، میری چھوٹی بہن، اور میں نے ہی اس کو بپتسمہ دیا اور اس کو خداوند کے پاس لے کر آیا۔ بہت سے لوگوں کے چونکہ ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خداوند کی خدمت کریں، لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے کہ جب تک ہم سیمنری نہیں کریں گے، کسی بائبل کالج کو جوائن نہیں کریں گے، کوئی بائبل کورس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہاں پر کہ سیمنری کرنا درست نہیں ہے، یا کسی بائبل کالج میں آپ نہ جائیں، آپ ضرور جائیں، آپ بائبل مقدس کو سیکھیں، آپ خدا کے کلام کی بابت تعلیم حاصل کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بلاہٹ نہیں ہے، خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے نہیں بلایا اس طور سے کہ آپ پلپٹ پر کھڑے ہوں اور ایک پاسبان کی حیثیت سے خدمت کریں، میں کوشش کروں گا کہ ہم وضاحت کریں کہ خدا کس طور سے ہمیں خدمت کے لیے چنتا ہے، اور سلیکشن خدا کی ہے۔ جس آیت کو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے واضح طور پر یہ چیز دیکھ لی کہ خدا نے ہر ایک اس شخص کو جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن کس طرح سے خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے، اور کس طرح سے خدا ہمیں کال کرتا ہے، کس طرح سے خدا ہمیں بلاتا ہے، اگر ہم اس طریقہ کار کو نہیں سمجھیں گے، خدا کے کلام کی اس ترتیب کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، تو ہم کبھی بھی ایک فروٹفل منسٹری کو سر انجام نہیں دے پائیں گے۔ وہ شخص جس نے خداوند پر ایمان رکھ لیا، اس پر لازم ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنی شراکت کو قائم کرے، اور وہ شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 98 میں میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور وہ خداوند میں سو گئے تھے، تو میں ایک الگ کمرے میں رہتا تھا جو کرائے کا گھر تھا، اور میں نے 13 سال وہاں پر گزارے۔ چونکہ سن 2011 میں میری شادی ہوئی، 1999 سے لے کر 2011 تک میں اس کمرے میں تھا، میں اس کمرے میں رہا، اور اس کمرے میں جتنے بھی سال میں نے گزارے، ان سارے سالوں کے اندر میں نے خداوند کے ساتھ وقت گزارا۔ میں ہر وقت دعا کرتا تھا اور خدا کا کلام پڑھتا تھا، اور میرے اندر یہ خواہش تھی کہ میں بس خدا کا کلام پڑھتا رہوں، بس خدا کا کلام پڑھتا رہوں، اور ہر وقت میرے دل کے اندر یہ خواہش رہتی تھی کہ بائبل مقدس میرے ساتھ رہے۔ دیکھیں، بائبل مقدس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بائبل مقدس کو جس جگہ پر بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہ اس چیز میں خوشی مناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی ایک ہیلدی ہیبٹ ہے کہ خدا کا کلام آپ کے ساتھ ہو، لیکن اگر آپ اسے پڑھتے نہیں، آپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، تو آپ کا اس کو ساتھ لے کر جانے سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک محض شو پیس ہوگا، اس کا آپ کی زندگی پر کوئی اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں، آپ نے اس پر غور ہی نہیں کیا، آپ نے اس کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا۔ اس لیے آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کلام جس کو آپ صرف اپنے ساتھ لے کر پھر رہے ہیں وہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا؟ تو میرے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ میں زیادہ سے زیادہ خدا کا کلام پڑھوں، اور میں پڑھتا رہتا تھا۔ میں ایک جگہ پر جاب کرتا تھا، ایک آفس میں، اور وہاں پر صبح 9 بجے میرا آفس سٹارٹ ہوتا تھا، اور اس آفس کی چابیاں میرے پاس ہوتی تھی، میں ہی اس آفس کو کھولتا تھا۔ تو میں 9 بجے جانے کی بجائے میں صبح 6 بجے، 6:30، 7 بجے تک وہاں پہنچ جاتا تھا، اور
ہوتا کیا تھا کہ میں 9 بجے آفس کی ایکٹیویٹیز کو شروع کرنے سے پہلے تقریباً 2-2.5 گھنٹے خدا کا کلام پڑھ لیتا تھا، اور 2-2.5 گھنٹے جو شخص خدا کا کلام پڑھتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بآسانی 40 سے 50 چیپٹر یا کم از کم 30 چیپٹر وہ ان 2-2.5 گھنٹوں میں پڑھ سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے شروع میں جب آپ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کریں توبہ کرنے کے بعد تو آپ کی رفتار زیادہ نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سمجھ کے بائبل مقدس کو پڑھیں گے، اور وہ 1 یا 2 آیات پڑھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ آدھا چیپٹر پڑھتے ہیں، یا بہت ہمت کر کے وہ 1 چیپٹر ڈیلی کا پڑھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں شیطان یہ غلط فہمی ڈال دیتا ہے کہ آپ سمجھ کے اس کو پڑھیں، آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو جب سمجھ آئے تو پھر آگے بڑھیں۔ میرے نظر میں یہ جو سوچ ہے، یہ جو تھاٹ ہے، یہ غلط ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک تو یہ میری ذاتی زندگی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، اور دوسرا بہت سے دوسرے لوگ جن کو میں نے اسٹڈی کیا، جن کی زندگیوں پر میں نے غور کیا، جن کی بایوگرافیز میں نے پڑھی، جو خادمین تھے یا ایماندار لوگ تھے، ان کی زندگی کے اندر میں نے ایک ہی چیز مشترک پائی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری اپنی زندگی کا بھی ایک ذاتی تجربہ ہے، کہ میں نے خدا کے کلام کو صبح سے لے کے شام تک جب بھی مجھے وقت ملتا تھا میں خدا کا کلام پڑھتا تھا، اور میرے اندر یہ خواہش لگی رہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ میں کلام پڑھوں۔ اگر میں نے یوحنا کی انجیل ایک دن میں پڑھ لی، سم ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ میں یوحنا کی انجیل کو ایک دن میں 2 دفعہ بھی پڑھ لیتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ واقعات جو میں نے چند گھنٹے پہلے پڑھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں انہیں دوبارہ ریوائز کر رہا تھا، شام کے وقت میں انہی واقعات کو دوبارہ پڑھ رہا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ مجھے ازبر ہونا شروع ہو گئے، بہت سے واقعات کی ترتیب مجھے یاد ہونا شروع ہو گئی، بہت سی آیات مجھے زبانی یاد ہونا شروع ہو گئی، خدا کے کلام پر غور کرنے کے لیے میرے ذہن میں مواد بھرنا شروع ہو گیا۔ اور اگر میں 1 یا 2 آیت پڑھتا اور پھر ویٹ کرتا کہ میں کل کے دن بھی 2 آیات پڑھوں گا، تو آپ تصور کر سکتے ہیں ایک شخص جو اتنا کم خدا کا کلام پڑھے گا، کیونکہ ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بیٹے کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم شراکت میں وقت گزاریں، یہ ہماری پہلی کالنگ ہے۔ اگر آپ اس کالنگ پر پورا اتر گئے، آپ نے اس کالنگ کو پکڑ لیا اور آپ نے خدا کی اس بلاہٹ کو قبول کر لیا، تو پھر خداوند آپ کو خدمت میں آگے نیو ڈائمینشنز دکھائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، اگر آپ نے خدا کی اس بلاہٹ کو رد کر دیا، تو پھر آپ کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ خدا آپ کو دیگر خدمات میں استعمال کرے گا۔ تو میں نے خدا کا کلام پڑھنا شروع کر دیا، میں نے دعا کرنی شروع کر دی، میں نے مختلف فیلوشپس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جہاں پر لوگ دعا کرتے تھے، اور میں ان کے ساتھ جا کے دعا کرتا تھا، اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا میں اپنی گواہی ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ میرے ذہن میں ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ اب میں فوراً سیمنری میں چلا جاؤں اور میں وہاں پر جا کر خدا کا کلام سیکھوں اور مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے اور اس کے بعد میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں پادری بن گیا۔ دیکھیں، پادری بننا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ ابھی ہم صرف اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اپنے بیٹے مسیح یسوع کے ساتھ شراکت کے لیے بلایا ہے۔ یہ میری اور آپ کی پہلی کالنگ ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور وہ توبہ کرنے کے بعد خداوند کے ساتھ وقت نہیں گزارتا اور وہ سیمنری میں چلا جاتا ہے، سیمنری میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ سیمنری میں چلے تو جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ خدا کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوتے، خداوند کے ساتھ انہوں نے وقت نہیں گزارا ہوتا، اس لیے جب وہ سیمنری میں جاتے ہیں تو وہ اپنی سنجیدگی کو شو نہیں کر پاتے، وہ خداوند کے کلام کو سیکھنے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ دکھاوے کے طور پر سیمنریز میں چلے جاتے ہیں، وہ کسی کے کہنے پر سیمنری چلے جاتے ہیں، وہ کسی کی دیکھا دیکھی سیمنری میں چلے جاتے ہیں، وہ کسی کے مجبور کرنے پہ سیمنری چلے جاتے ہیں، وہ اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے سیمنری میں چلے جاتے ہیں کہ چلو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے بھی سیمنری کی ہے اور ہم بھی پادری ہیں۔ میں یہاں پر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے سیمنری کی ہے، جس نے بائبل کالج سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد پادری نہیں بن جاتا، وہ خادم نہیں بن جاتا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے کالج کے اندر داخلہ لیا، اس نے بائبل مقدس کو سیکھا۔ بائبل مقدس کو سیکھنے سے کوئی شخص خادم نہیں بنتا۔ کوئی شخص خادم اس وقت بنتا ہے جب خدا اس کو کال کرے اور وہ خدا کی کالنگ کے مطابق خدا کو جواب دے، خدا کی بلاہٹ کے مطابق چلے، اور پھر خداوند اس کو مقرر کرے کہ میں نے اس شخص کو اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اور جب خدا کسی شخص کو چن لیتا ہے، خدا کسی شخص کو اپنی خدمت کے لیے بلا لیتا ہے، تو خدا ہی پھر اس بات کو پروف کرتا ہے، خدا ہی پھر اس شخص کی کالنگ کو پروف کرتا ہے کہ میں نے اس شخص کو بلایا ہے۔ یہاں پر میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کالنگ کو پہچانیں۔ سب سے پہلے تو کالنگ یہ ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کریں، آپ دعا کرنے شروع کریں۔ آپ کتنی دعا کرتے ہیں، آپ کتنا خدا کا کلام پڑھتے ہیں، آپ خداوند کی پرستش میں کتنا وقت گزارتے ہیں، آپ بائبل مقدس کے ساتھ ہیلپنگ بکس کو کتنا زیادہ پڑھتے ہیں، آپ خداوند کے ساتھ وقت گزارنے میں کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پڑاؤ کو عبور کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ایک گواہی قائم ہو جائے گی۔ دیکھیں، بائبل مقدس کو اگر آپ پڑھیں، آپ کو یوحنا کی انجیل کے اندر سامری عورت نظر آئے گی،
सामरी औरत का खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो मुलाकात का मंजर है, और खुदावंद यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है। खुदावंद यीशु मसीह उस औरत से पानी मांगते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उससे बहुत से सवालात करते हैं। आप उन सभी सवालात से वाकिफ हैं क्योंकि आपने ये वाकया पढ़ रखा है। और उसके बाद उस औरत से जो भी बातचीत खुदावंद यीशु मसीह की होती है, वो औरत ज़हनी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करती है, दिली तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करती है, और खुदावंद यीशु मसीह के साथ टाइम उसका स्पेंड होता है। और उसके बाद वो जाकर अपनी गवाही देती है, वो लोगों को बताती है कि मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसने मेरे सारे ही काम मुझे बता दिए। और वो लोगों को ये बताती है कि जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे हैं, जिस मसीह मौत को हम ढूंढ रहे हैं, मैं मान रखती हूं कि ये वही है। लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस औरत की बातचीत हो रही थी और उसकी जिंदगी के अंदर एक तब्दीली आ रही थी, तो सबसे पहली चीज जो मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है, इससे पहले कि हम ये ख्वाहिश अपने अंदर रखें कि हम लोगों को पुलपट पर खड़े होकर कलाम सुनाएं, बड़ी बड़ी कन्वेंशनों के अंदर जाकर कलाम सुनाएं, किसी टीवी चैनल पर जाकर कलाम सुनाएं, किसी रेडियो पर जाकर हम खुदा के कलाम का प्रचार करें, इससे पहले जरूरी है कि हम खुदावंद के साथ एक मुलाकात करें, एक इनकाउंटर हो, और वो हकीकी इनकाउंटर हो, जो वाकई ऐसा इनकाउंटर हो जिससे हम इस चीज का यकीन कर लें कि मेरी जिंदगी बदल चुकी। वो शख्स जो यीशु मसीह को फेस टू फेस देख लेता है, जिसको यीशु मसीह का मुकाशफा मिल जाता है और अपने गुनाहगार होने का एहसास हो जाता है, उस शख्स की जिंदगी बदल जाती है। उस शख्स पर खुदा अपने करम और फजल को कसरत से उंडेलता है। और यही कुछ इस सामरी औरत के साथ भी हुआ। जब खुदावंद यीशु मसीह को उसने शख्सी तौर पर देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो फिर वो अपनी गवाही को रोक ना पाई। लिखा है यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत में यूं लिखा है, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। आमीन। देखें इस औरत ने क्या किया है। ज्यादातर लोगों को मैंने इस भंवर के अंदर फंसे हुए देखा है कि वो साल हर साल अपने आप से यही पूछते रहते हैं कि क्या खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है? क्या खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है? क्या वाकई खुदा मुझसे खिदमत का काम लेना चाहता है? देखें इस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह से इस चीज की जमानत नहीं ली कि क्या मैं जाकर लोगों को बताऊं, मैं कैसे खिदमत करूं, मैं कैसे खिदमत करूं। खिदमत का बुनियादी जो पहलू है, जो बुलाहट का बुनियादी पत्थर है, वो यही है कि खुदा ने आपको अपने बेटे मसीह की शराकत के लिए बुलाया है, और जो कुछ तब्दीली आपके बातन के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत और शराकत की बदौलत हुई है, आप जाकर लोगों को बताएं, आप लोगों के साथ शेयर करें कि मैं पहले इस तरह का शख्स था, मैं गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारता था, मेरी जिंदगी बुराई के अंदर घिरी हुई थी और मैं सर से लेकर पैरों तक गुनाहों के अंदर फंसा हुआ था, मैं गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारता था, मुझे अपनी जिंदगी में कोई खुशी हासिल नहीं थी, मैं एक नाउमीद शख्स था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब से मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी के अंदर बहारें लग गई हैं, मेरी जिंदगी के अंदर बड़ी खुशी और शादमानी है। खूबसूरत गीत हम गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। देखें ये गवाही है। आपने क्या करना है? आपने खुदावंद के साथ फेलोशिप में रहना है। इस चीज को छोड़ दीजिए कि आपने किस तरह से खिदमत करनी है। सिंपल तरीका है, आप खुदावंद के साथ रफाकत और शराकत में वक्त गुजारें, ज्यादा से ज्यादा खुदा का कलाम पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, चर्च के अंदर जाएं, किसी चर्च के साथ रफाकत बनाएं, देखें आपकी लोकेशन के अंदर, आपके इलाके के अंदर कौन सा ऐसा चर्च है जहां पर रूह से मामूर कलीसिया मौजूद है, जहां पर ऐसी खिदमत की जाती है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। आप ये मत सोचें कि इस चर्च की बिल्डिंग कैसी है, ये चर्च अच्छी लोकेशन पर है, इस चर्च के अंदर सहूलियात हैं या नहीं है। आपने किसी भी चर्च का चुनाव सिर्फ एक ही चीज पर करना है, क्या यह जिंदा कलीसिया है? क्या यहां खुदा का कलाम पूरी सेहत के साथ सुनाया जाता है? क्या यहां पर खिदमत करने वाले खादमीन खुदा के साथ वफादार हैं? क्या उनके अंदर खुदा की खिदमत करने का जज्बा है? अगर ये सारे एलिमेंट्स किसी चर्च के अंदर मौजूद हैं तो आप उस चर्च को ज्वाइन करें और आप उस चर्च के साथ रफाकत बनाएं। इससे क्या होगा कि वो पहली कॉलिंग जो खुदा ने आपको दी थी कि आप खुदा के बेटे यीशु के साथ शराकत रख सके, आप उसको पूरा कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है बाइबल मुकद्दस के अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों को मैंने पढ़ा, जिनमें भाई बख्त सिंह हैं, बहुत से ऐसे खादमीन हैं जिनकी जिंदगियों के ताल्लुक से मैं जानता हूं। मैंने उनको शख्सी तौर पर मिलके उनसे बातचीत की, उनसे पूछा, और बहुत से ऐसे खादमीन हैं जो अब खुदावंद के पास जा चुके हैं, इस जमीन पर नहीं हैं, लेकिन किताबी सूरत में उनकी गवाहियां हमारे पास मौजूद हैं। उन सबका ये मुश्तरका तजुर्बा है कि जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो उन्होंने खुदावंद के साथ वक्त गुजारने को अवलीन तरजीह दी। इनमें भाई बख्त सिंह है। भाई बख्त सिंह अपनी किताबों में बताते हैं, खुदा की हजूरी, तू मेरे हजूर चल, ये सारी किताबें आपको मसीही
اشاد خانے سے مل سکتی ہیں، MIK سے، اور آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے کتابیں خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتابیں ایک تو سستی ہیں اور ان کی قیمت بہت کم ہے، اور ان کتابوں کو لے کر آپ پڑھیں تاکہ آپ خدا کے خادموں کی زندگی سے بھی متعارف ہو سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خدمت کا آغاز کیا، اور جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا تو وہ ذہنی طور پر کس سطح پر تھے، کس جگہ پر کھڑے تھے، اور خداوند نے کس طرح سے ان کی زندگی کو چینج کیا، اور لمحہ بہ لمحہ خدا انہیں اپنی قربت کے اندر لے کر آئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں، آپ کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگوں سے رفاقت رکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کی خدمت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے چرچ میں آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ جناب ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، خداوند نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ خدمت کریں۔ ہم کہتے ہیں جی اگر خداوند نے آپ کو کہا ہے تو موسٹ ویلکم، آپ آ جائیں، لیکن روح کے اندر ہم یہ بات محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کو خدا نے خدمت کے لیے اس طرح سے نہیں بلایا بھی، کیونکہ وہ شخص دعا میں کمزور ہوتا ہے، وہ شخص خدا کے کلام میں کمزور ہوتا ہے، وہ شخص اپنی زندگی کے اندر بہت سے معاملات کو ابھی اسی طرح سے لے کر چل رہا ہوتا ہے جس طرح وہ توبہ سے پہلے چل رہا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ خدمت میں آ جاتے ہیں اور 2-3 عبادات میں آنے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں عبادت کو لیڈ کرنے کا موقع دیا جائے، انہیں کلام سنانے کا موقع دیا جائے، لیکن یاد رکھیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو میں آپ کے سامنے چند آیات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، 2 زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے بچوں کو اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ دیکھیے یہاں پر جو سب سے پہلی کسوٹی ہمیں خدمت میں چلنے کے لیے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کلیسیا کے اندر آئیں، آپ ایک کلیسیا کو جوائن کریں، آپ اس کلیسیا کے اندر باقاعدگی سے آئیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک اور ایلیمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک اور مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آج کی کلیسیا کے لیے ایک بہت فکر کا لمحہ ہے۔ بہت سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد وہ آوارہ گرد مسیحی بن جاتے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ یہ کیسا لفظ میں نے استعمال کیا کہ وہ آوارہ گرد کیسے ہو گئے۔ دیکھیں انہیں چاہیے کہ وہ ایک کلیسیا کو چنیں اور ایک کلیسیا کے ساتھ رہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک اتوار کو کسی چرچ میں عبادت کرتے ہیں، اگلے اتوار وہ کسی چرچ میں چلے جاتے ہیں، اس سے اگلے اتوار وہ کسی چرچ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہر جگہ پر جا کر اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب ہمارے دل میں یہ بڑا جذبہ ہے کہ ہم خدا کی خدمت کریں، ہم خدا کی خدمت کریں، ہم خدا کی خدمت کریں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، کچھ خادم بھی ایسے ہوتے ہیں جو انہیں اپنے چرچ میں کوئی نہ کوئی عہدہ دے بھی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ایلڈر ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ بندہ میچور ایج کا ہے تو ہم اس کو ایلڈر بنا دیں گے تو یہ بڑا اچھا لگے گا ایلڈر بن کے۔ اصل میں یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو کوئی عہدہ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک وہ کلیسیا کے اندر آزمایا نہ جائے، جب تک وہ اپنی نیک نامی کلیسیا میں ثابت نہ کر دے، جب تک وہ یہ پروف نہ دے دے کہ میں خداوند کے ساتھ وفادار ہوں، خداوند میری زندگی میں ہے، خدا کی برکت میری زندگی پر ہے، خدا کا ہاتھ میری زندگی پر ہے، میں خدا کے کلام کے ساتھ وفادار ہوں، میں خدا کے کلام سے محبت رکھتا ہوں، میں اپنی زندگی کے اندر جوانی کی خواہشوں پر غالب آنا چاہتا ہوں، اور میں مسیح سے محبت کرتا ہوں، میں خدا کے خادموں کی عزت کرتا ہوں، میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، میں بزرگ عورتوں کی اپنی ماں کی حیثیت سے عزت کرتا ہوں، اور جوان بہنوں کی اس طرح سے عزت کرتا ہوں جس طرح سے میں اپنی بہنوں کی عزت کرتا ہوں۔ تو یہ تمام ایلیمنٹس اس کی لائف کے اندر دیکھے جاتے ہیں، وہ بولنے میں کیسا ہے، شائستہ ہے، مہذب ہے، اور یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص سیمنری کر کے آ جائے اور وہ یہ توقع کرے کہ براہ راست ہی اس کو کوئی چرچ مل جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں وہ شخص بڑی غلطی پر ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تھی تو وہ خداوند کے ساتھ وقت گزارتا، اور ہاں اگر خدا اس سے فوری یہ کہتا کہ بیٹا تم کسی سیمنری کو، کسی بائبل کالج کو جوائن کر لو، تو اسے کر لینا چاہیے۔ اور اگر اسے خداوند نہیں بھی کہتا اور اس نے بائبل کالج جوائن کر لیا ہے تو ویری گڈ، اس نے اگر کورس کمپلیٹ کر لیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو پادری کہلائے۔ میں بہت سے ایسے نوجوانوں سے ملا ہوں جنہوں نے سیمنری کی اور انہوں نے ڈپلوما کیا 1 سال کا، 1 سال کا ڈپلوما کرنے کے بعد وہ جہاں کہیں بھی لوگوں کو ملتے ہیں وہ ایک پاسبان کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک دلیری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر نیم پلیٹ لگا دی، پادری فلاں فلاں۔ میں
جتنی باتیں آپ سے کر رہا ہوں اس میں میں بار بار اس چیز کو دہرایا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے اس کی رفاقت میں آئیں، اس کی شراکت میں آئیں، خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور جب ہم نے خداوند کے ساتھ ایک ہیلدی ٹائم گزارا ہے، خداوند کے ساتھ دعا میں وقت گزارا ہے، اور ہم نے پوشیدگی میں خداوند سے دعا کی ہے۔ آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح نے جب دعا کے تعلق سے بات کی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو پوشیدگی میں میرے حضور آ، تو اپنی کوٹھری کو بند کر۔ تو ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے جب اس نے توبہ کی ہے، اس نے اپنا خداوند کو دیا ہے، تو اس پر یہ لازم اور ملزوم ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ پوشیدگی میں وقت گزارے۔ اس کے بعد خدا اس کے لیے فیصلہ کرے گا کہ اس نے خدمت میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جب وہ خداوند کے ساتھ رفاقت و شراکت میں وقت گزارے، اس کے بعد وہ اپنی گواہی دے سکتا ہے، چرچ کے اندر جا کر وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میں نے خداوند کو قبول کیا ہے، میری ماضی کی زندگی کیسی تھی، لیکن جب سے مسیح میری زندگی میں آیا ہے میری زندگی کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اور وہ اپنے خاندان کے اندر یہ گواہی دے، وہ اپنے دوستوں کے اندر یہ گواہی دے، وہ جس جگہ پر کام کرتا ہے وہاں پر گواہی دے، وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں پر گواہی دے، وہ اپنی کلیسیا میں جا کر گواہی دے۔ اس کی گواہی دینے کے بعد اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے جو گواہی دی ہے کیا یہ اس پر قائم بھی ہے، کیا وہ باتیں جو اس نے چرچ کے اندر بیان کی تھیں یا کسی رفاقت کے اندر ہم سے شیئر کی تھی، کیا یہ ان باتوں کے اوپر چل بھی رہا ہے۔ تو یہ وہ کسوٹیاں ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر چلنا ہے، یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر اگر ہم نہیں اترتے تو ہم کسی بھی طور سے خدمت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کو خدا اپنی خدمت کے لیے بلا لیتا ہے تو آپ کی خدمت آٹومیٹکلی پروف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کے وسیلے سے خدا خود ہی کام لینا شروع کر دیتا ہے، آپ کو یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ میں کیا کروں۔ جب آپ کلیسیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم خدا کی کالنگ پر اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے بیٹے کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر خداوند ہمیں اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے طریقہ کار بہت زیادہ ہے، خدا آپ کو مختلف طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خدا آپ کو کوئی کنونشن سپیکر ہی براہ راست بنا دے گا، یا خدا آپ کو براہ راست کسی سیمنری کے اندر پڑھانے کے لیے کھڑا کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا، خدا آپ کو ضرور استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا مجھ جیسے بندے کو استعمال کر سکتا ہے اس کام کے لیے، تو خدا کسی بھی بندے کو استعمال کر سکتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 12واں باب، یہاں پر دیکھیے، اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، وہ شخص جو خداوند کے ساتھ چل رہا ہے اور خداوند کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں وقت گزارتا ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، اور اس کے زندگی کے اندر ایک زبردست گواہی موجود ہے جو دوسروں کی زندگی کو متحرک کرتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت کو اور گہرا کرتا چلا جائے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب توبہ کی تو ابتدا ہی میں مجھے بہار کالونی میں ایک چرچ تھا، ٹیمپل آف گاڈ، ابھی بھی وہ چرچ ہے، اس کے جو سینئر پاسٹر ہیں وہ ولسن کامران ہیں، انہی کے وسیلے سے میں نے توبہ کی تھی، اور انہی کے وسیلہ سے میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور متواتر 2.5 سے 3 سال میں اس چرچ کے اندر جاتا رہا، خدا کا کلام سنتا رہا، خدا کا کلام سیکھتا رہا، دعا کرتا رہا، گیت گاتا رہا، کلام پڑھتا رہا، اور صرف میرے ذہن میں یہی چیز تھی۔ اور جو کچھ خداوند روز میری زندگی کے اندر کر رہا تھا یا میں سیکھ رہا تھا، میں اپنے کسی دوست کو یا اپنی کسی بہن کو یا اپنے کسی بھائی کو یا اپنے کسی بزرگ کو وہ بات بتاتا تھا، اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا کہ خداوند میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، خداوند میری زندگی میں یہ تبدیلی لا رہا ہے۔ تو وہ مجھے دعا دیتے تھے، وہ میری باتوں سے خوش ہوتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ اگر اس نوجوان کے ساتھ خداوند اس طرح سے بولتا ہے، خداوند اس کے ساتھ اس طرح سے کام کر رہا ہے، تو وہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہی کر سکتا ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی زندگی کے اندر ذاتی گواہی کوئی نہیں رکھتے، لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑے کام کریں، لوگ ہمیں عظیم خادم کہیں، لوگ ہمیں فلاں کہیں، لیکن یاد رکھیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کبھی بھی ایک ایسے شخص کو جو ذاتی طور پر تیار نہیں ہے، جو اس کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں گہرا نہیں ہے، اس کو خدمت کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی معلم ہو، آپ نے خداوند کو قبول کیا، آپ خداوند کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں چلتے ہیں، تو آپ کے پاس جو پہلی چیز تھی آپ کی تعلیم، آپ اپنی تعلیم کو خداوند کی خدمت کے لیے دے سکتے ہیں۔ آپ ایسے غریب بچوں کو دیکھیں جن کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کو مفت پڑھا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ خداوند کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ
میرے پاس جو پیسہ ہے میں اسے خداوند کی خدمت کے لیے پیش کر سکتا ہوں، آپ ضرور ایسا کریں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، جب وہ چرچ آنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ڈونیشنز دینا شروع کرتے ہیں چرچ میں کہ ان کی واہ واہ کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، جبکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب تیرا ایک ہاتھ دے تو تیرے دوسرے ہاتھ کو اس کا پتہ نہ چلے۔ تو اگر آپ کے پاس دولت ہے، اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ ایماندار ہوتے ہوئے اپنی دولت کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چرچ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے علاقوں کے اندر جائے، آپ اپنے پاسبان کی سپورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان ایریاز کے اندر جائے جہاں پر لوگ اس کو ہدیہ نہیں دیں گے، جہاں پر لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ آپ کے پیسوں سے، آپ کی سپورٹ سے ان غریب لوگوں کے درمیان چلا جائے جہاں پر وہ اپنے پلے سے پیسے لگا کے پہنچے اور خدا کی خدمت کر کے آئے۔ بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہی خیال ہے کہ خدمت کرنا شاید یہی ہے کہ آپ بائبل مقدس کو کھولیں، پلپٹ پہ کھڑے ہوں، لوگ آپ کو ہار پہنائیں، لوگ آپ کی بڑی عزت کریں۔ دیکھیں، آپ چھوٹے چھوٹے کاموں سے آغاز تو کریں، خدمت کرنی تو شروع کریں۔ آپ خداوند کے ساتھ وقت تو گزاریں۔ جب آپ خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے اور خداوند آپ کو واچ کرتا رہے گا، خداوند آپ کے دل کے خیالات کو جانتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے، آپ خداوند سے کتنی محبت رکھتے ہیں، یہ آپ سے زیادہ خدا جانتا ہے۔ جو مکاشفہ کتاب ہے اس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ خدا جانتا ہے ہم کون سے کام کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہمارا رویہ کیا ہے، اور پوشیدگی میں ہم کس طرح سے خدا کے حضور چلتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کا معیار، اس کی جگہ، اس کی سلیکشن خدا کو کرنے دیں۔ آپ صرف اپنی وش کو شو کریں، آپ ولنگ ہوں خدمت کرنے کے لیے، اور آپ اپنے آپ کو دستیاب کریں خدا کے لیے کہ خداوند میں حاضر ہوں، تو مجھے جس کام کے لیے بھی بھیجے گا میں اس کام کو کروں گا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جب ٹیمپل آف گاڈ میں جاتا تھا تو میں وہاں پر محض کلام کو سنتا تھا۔ میرے اندر یہ خواہش تھی، میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ جب خدا کا خادم خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے تو میں اس کے ایک ایک لفظ کو اپنی روح کے اندر اتار لوں، ایک ایک لفظ کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لوں، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر اس پیغام کو شیئر کرتا تھا۔ میں انہیں بتاتا تھا کہ آج خدا کے کلام سے قاضی صاحب نے کیا بتایا، اور ان کی زندگی کے اندر بھی برکت آتی تھی، اور میں بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ اس چرچ میں لے کر گیا، اور بہت سے لوگوں نے وہاں سے بپتسمہ پایا، بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے میرے لیے ایک وسیلہ بنایا کہ میں وہاں سے خدا کا کلام سننے لگا اور خدا کا کلام سیکھنے لگا۔ جب میں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا اور چرچ جانا شروع کیا تو ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں دعا کرتا تھا۔ جس دن میں نے توبہ کی اسی دن میں نے بپتسمہ لے لیا، اور اسی ہفتے کے اندر مجھے پاک روح کا بپتسمہ بھی مل گیا۔ اور خداوند کی مہربانی مجھ پر یہ ہوئی کہ جب میں اپنے چاچا کے گھر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آئے ہم دعا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ وہ اس چیز سے حیران بھی ہوئے کہ بھئی یہ کیسے دعا کرے گا، کیونکہ میرا تو کوئی پریویس ایسا ریکارڈ تھا ہی نہیں۔ تو جب دعا میں نے کی تو اس کے بعد میرے دل میں ایسے خدا نے بات ڈالی کہ میں ان کے ساتھ خدا کے کلام کی بابت کچھ باتیں کروں۔ تو چونکہ میرے اندر ایک گواہی تھی، میں نے اپنی گواہی ان کے ساتھ شیئر کی کہ خدا کس طرح میری زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آیا، اور خدا نے مجھے ابھارا ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، اور میرا کس طرح دل کرتا ہے، میں کس طرح والہانہ مسیح سے محبت کرنے لگا۔ اور میں نے متی کی انجیل میں سے انہیں خدا کا کلام سنایا کہ جب ہوا کے پرندے فکر نہیں کرتے، تم زمین کا نمک ہو۔ یہ ساری باتیں ٹوٹی پھوٹی جو کچھ میری سمجھ کے مطابق تھی، جس طرح سے میں اس کو ترتیب سے بیان کر سکتا تھا، میں نے ان کے سامنے بیان کی۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو کمال ہے، ہمیں تو یہ ساری باتیں سن کے بہت برکت ملی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیکسٹ ویک میں بھی آئیں اور ہم کچھ اور لوگوں کو بھی بلائیں گے۔ دیکھیں، اب میں نے اظہار نہیں کیا تھا اس بات کا کہ میں خدا کی خدمت کروں گا اور میں کلام سناؤں گا، آٹومیٹکلی خدا نے میرے لیے یہ مقرر کر دیا تھا کہ میں اتنی جلدی خدا کا کلام سنانا شروع کروں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے اپنی خدمت پہ دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اس طرح سے سنجیدگی نہیں ہوتی، اور خدا کا ان کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ خدا نے مجھے پہلے ویک میں ہی لوگوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو خدا ہر شخص کو استعمال کرے گا۔ اور کئی لوگوں کو ایسا بھی ایکسپیرینس ہوا کہ جس دن انہوں نے توبہ کی اسی دن انہوں نے ایک روح کو بھی بچا لیا۔ ایسے ایکسپیرینس بھی خدا کے لوگوں کے پاس ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں ایک ہفتے میں اگر خدمت کر سکتا ہوں تو یہ تو بہت جلدی ہے، تو پادری صاحب ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تو کچھ اور ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کو سلیکٹ کرنے دیں کہ خدا کس طرح سے آپ کو خدمت میں لے کر آگے بڑھے گا۔ اور نیکسٹ ویک میں یہ ہوا کہ جب میں وہاں پر پہنچا اس مخصوص وقت پہ جس پر میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں آپ کے گھر دعا کرنے کے لیے آؤں گا، تو آپ بلیو کریں کہ وہاں پہ میرے چاچا کی فیملی کے ساتھ ایک فیملی رہتی تھی، وہ کرسچن لوگ تھے، اور ان کے گھر سے تقریباً 3-4 گھر چھوڑ کے 2-3 فیملیاں اور تھیں۔ وہاں پر تقریباً 25 سے 30 لوگ موجود تھے جو اس عبادت کو اٹینڈ کرنا چاہتے تھے اور ہمارے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتے تھے۔ میرے پاس بائبل مقدس کی بہت زیادہ تعلیم نہیں تھی، لیکن میرے پاس ایک حقیقی ایکسپیرینس تھا، اور وہ ایکسپیرینس یہ تھا کہ جس شخص کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے اندر کیسی باطنی خوشی موجود ہوتی ہے۔ اور وہ خوشی مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ میری باتوں میں چھلکتی تھی،
میری باتوں کی سچائی لوگوں کو خود محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ تبدیلی جو آپ کے اندر خداوند پیدا کرتا ہے اس کے لیے آپ کو تگودو نہیں کرنی پڑتی، آپ کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا، لیکن وہ تبدیلی جو آپ خود اپنے اندر لاتے ہیں، آپ خواہش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں، اور کئی بار آپ دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں سے دیکھ نہیں پاتے، لیکن جب کوئی چیز خداوند آپ کے اندر رکھے گا تو وہ چھپ نہیں سکتی، وہ چھپے گی نہیں، بلکہ وہ منظر عام پر آ جائے گی۔ تو پھر جتنے بھی 25-30 لوگ وہاں پر موجود تھے، ہم نے گھٹنے ٹیکے، ہم نے ان کی ضرورتوں کے لیے دعا کی، ہم نے انہیں نجات کا پیغام سنایا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آپ بلیو کریں کہ وہ عبادت انتہائی باعث برکت تھی۔ ہمارے پاس نہ کچھ ساز تھا، ہمارے پاس کوئی میوزیشین نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی برتن ہے تو وہ لے آئیں، تو اس برتن کو بجا کر ہم لوگوں نے گیت گائے، تالیاں بجائیں، خدا کی ستائش کی، اور وہ خدمت اسی طرح سے چلتی رہی، اور تقریباً 1-1.5 ماہ کے اندر وہاں پر 60 سے 70 لوگ آنے لگے۔ وہ جگہ بھر گئی، وہ جگہ کم پڑ گئی لوگوں کے لیے، اور وہاں پر خدا نے معجزات کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ میں نے کوئی سیندری نہیں کی تھی اور میں نے خدمت کا آغاز بھی نہیں کیا تھا، میں اپنے آپ کو خادم بھی تصور نہیں کرتا تھا، لیکن خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا لیا تھا، اور وہ خدمت پروف ہو رہی تھی۔ اور چونکہ میں ایک چرچ میں متواتر جا رہا تھا اور میں وہاں سے خدا کا کلام سن کے آتا تھا، خدا کا کلام سیکھتا تھا، اور جو کچھ میں سن کے آتا تھا اس میں سے تقریباً 50% میں اس کو مزید آسان اور سہل بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتا تھا، اور کچھ اس کے اندر اپنی شخصی گواہیاں بھی ڈالتا تھا کہ خداوند نے اس ہفتے کے اندر میری زندگی میں کیا کیا کام کیے ہیں۔ تو پھر اسی عبادت کے اندر ایک دفعہ پاسٹر جسٹن منیر آئے، جو اس وقت میرے سینئر پاسٹر ہیں، جن کے ساتھ مجھے خدمت کرتے ہوئے قریب 19 سال ہو گئے۔ تو جب وہ اس جگہ پر آئے تو انہوں نے سنا کہ شہزاد جو ہے وہ وہاں پر عبادت کرواتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس عبادت کو اٹینڈ کروں، اور وہ میرے ماموں کے داماد ہیں، ان کی جو مسز ہے وہ میرے ماموں کی بیٹی ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی جب میں ان کے گھر میں دعا کرنے کے لیے آتا تھا تو شہزاد تو بیٹھتا نہیں تھا، تو اب یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ شہزاد نے دعا کروانی شروع کر دی ہے، اور سنا ہے کہ شہزاد کے وسیلے سے خدا معجزات کر رہا ہے اور بہت سے لوگ بپتسمے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جس جگہ پر عبادت کرتے ہیں میں آج اس جگہ پر آنا چاہتا ہوں۔ تو میں ذاتی طور پر گھبرا گیا، میں نے سوچا کہ یہ تو سینئر بندے ہیں، یہ تو کئی سالوں سے خدمت کر رہے ہیں اور ان کی خدمت تو بڑی زبردست ہے۔ ذاتی طور پر میں گھبرا گیا کہ میں کس طرح سے ان کے سامنے کلام سناؤں گا۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ورشپ میں لیڈ کر لوں گا اور میں خدا کا کلام سنانے کے لیے ان سے التماس کروں گا کہ جی آپ خدا کا کلام سنائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں خدا کا کلام نہیں سناؤں گا، خدا کا کلام آپ ہی سنائیں گے، اور میں سننا چاہتا ہوں کہ خدا کس طرح آپ کے وسیلے سے کام کر رہا ہے، کس طرح سے اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اور آپ بلیو کریں کہ میں نے سادہ سادہ باتیں خدا کے کلام میں سے بیان کی، اپنی گواہیاں پیش کی، اور وہ کام جو 1-1.5 ماہ کے اندر خداوند نے ہمارے درمیان کیے تھے ان گواہیوں کو پیش کیا تاکہ سب لوگوں کا ایمان تازہ ہو، اور خداوند نے کثرت سے ہمیں برکت دی، اور خدا کا مسا، خدا کا جلال اس طرح سے اس جگہ پر، اس گھر کے اندر آ ٹھہرا کہ خدا کے خادم نے، پاسٹر جسٹن منیر نے نبوتی طور پر وہاں پر لوگوں سے کلام کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگوں کے دل کے حال بیان کیے گئے، ورڈ آف نالج ہوا، وہاں پر علمیت کا کلام کام کرنے لگا، اور خدا کے روح کی نعمتیں وہاں پر آپریٹ ہونے لگی، کیونکہ وہاں پر خدا کا جلال موجود تھا، خدا کی حضوری موجود تھی، خدا کی قدرت وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اور پھر جب سب لوگ چلے گئے عبادت ختم ہونے کے بعد، تو خدا کے خادم نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس وقت میں جب میں نوجوان تھا اور خدمت کے تعلق سے مجھے کچھ بھی عطا پتہ نہیں تھا، انہوں نے زبردست مشورے مجھے دیے، انہوں نے بہت اچھے مشورے مجھے دیے کہ میں خدمت کو لے کر کس طرح آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا آپ کسی چرچ میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں تو فلاں جگہ جاتا ہوں، میں نے وہاں سے بپتسمہ بھی لیا۔ انہوں نے کہا ویری گڈ، انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے چرچ جانا نہیں چھوڑنا، آپ نے خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنی نہیں چھوڑنی، آپ نے خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ یہی وہ کنجی ہے جس سے آپ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور پھر پادری صاحب نے مجھے دعوت دی، پاسٹر جسٹن منیر نے، انہوں نے کہا کہ جب میں عبادت کے لیے جاتا ہوں، چونکہ میں خداوند سے دعا کر رہا تھا کہ خداوند میں کس بندے کے ساتھ مل کر عبادت کروں، کس بندے کو اپنا لیڈر مان کے اس کے پیچھے چلوں، تو میں نے خداوند کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں پاسٹر ولسن کامران کے ساتھ خدمت کروں، ان کی لیڈرشپ میں آگے بڑھوں، یا میں پاسٹر جسٹن منیر کو چنوں۔ اور میں دعا میں ٹھہرا رہا، اور پھر خداوند نے میری رہنمائی کی کہ تم خدا کے خادم پاسٹر جسٹن منیر کے ساتھ خدمت کرو۔ اور میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ خداوند نے پاسٹر ولسن کامران کو میری نجات کے لیے استعمال کیا، اور اس خادم کے وسیلے سے خداوند مجھے اپنے پاس لایا، اور خداوند نے ان کو استعمال کیا کہ وہ نجات کا پیغام میرے سامنے رکھیں، میں اسے قبول کر لوں، میری زندگی بچ جائے، میری زندگی متحرک ہو جائے مسیح میں۔ اور اس کے بعد پھر خداوند نے مجھے نیکسٹ پلان یہ دیا کہ میں خدا کے خادم پاسٹر جسٹن منیر کے ساتھ باقاعدہ خدمت کا آغاز کروں۔ اور پھر ہوا یہ کہ میں جہاں کہیں بھی جاتا تھا میں ان کے ساتھ دعا میں ٹھہرتا تھا، وہ جہاں کہیں بھی ان کی عبادات ہوتی تھی، کسی چرچ میں وہ کلام سنانے کے لیے جاتے تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔
ان کے ساتھ مجھ سے پہلے کئی اور نوجوان بھی خدمت کر رہے تھے، جن میں پاسٹر مبین ہربٹ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ تھے۔ تو ہر عبادت میں ان کے ساتھ جاتا تھا، اور میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر عبادت میں ان کے ساتھ رہوں، اور وہ جہاں کہیں جاتے تھے وہ مجھے گواہی کا موقع دیتے تھے کہ بہنوں اور بھائیوں، ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے جس کا نام شہزاد الیاس ہے، اور اس کی زندگی کے حالات کس طرح سے تھے، کس طرح اس کے والدین مر گئے، کس طرح یہ ٹی بی کا مریض ہو گیا، کس طرح یہ موت کے منہ میں چلا گیا، اور کس طرح خدا یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہوئی، کس طرح خدا نے اس کی زندگی کو بدلا۔ آئیے ہم اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں پہلے 2-2.5 سال تک ان کے ساتھ محض گواہی ہی سناتا تھا، اور اس کے بعد پھر میں ڈھولکی بجاتا تھا، اس کے بعد پھر میں کوائر کو لیڈ کرنے لگا، اور پھر میں گیت گانے لگا، اور پھر اس طرح سے خدا نے مجھے خدمت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ یہاں پر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ خداوند کے ساتھ چلتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ خدا کے گھر میں ٹھہرے رہیں گے، جیسے جیسے آپ خدا کے خادم کی لیڈرشپ میں چلتے رہیں گے، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا جائے گا، اور خدا آپ کی خدمت کو وسیع کرے گا، خدا آپ کی خدمت کے دائرے کو وسیع کرتا جائے گا، اور خدا آپ پر اور ذمہ داریاں ڈالتا جائے گا، کیونکہ خدا کو پتا ہوگا کہ میرا یہ بیٹا اس ذمہ داری کو اٹھا رہا ہے، اور جو ذمہ داریاں میں نے اس کو ماضی میں دی ہیں احسن طریقے سے ان کو نبھا رہا ہے۔ انسانی ایرر اور کمزوریاں تو سب جگہ پر موجود رہتی ہیں، لیکن خدا ہمارے دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں وہاں پر گواہی سنانے لگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کوائر کو لیڈ کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو میں وہاں پر ردم بھی بجاتا تھا، پھر اس کے بعد میں نے ہارمونیم بجانا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد مجھے موقع ملنا شروع ہوا کہ میں خدا کا کلام بھی سناؤں۔ خدا کا کلام میں نے سنایا۔ اس کے بعد بہت سی جگہ پہ ایسے ہوتا تھا کہ پادری صاحب کلام نہیں سناتے تھے، وہ میٹنگ کو لیڈ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب شہزاد سے کلام سنیں گے، اور ایک لمبے عرصے تک اس طرح سے ہوتا رہا، اور میں نے بہت سے پیغامات ان کے ساتھ جا کر لاہور اور آؤٹ آف سٹی بہت سے شہروں میں جا کر میں نے خدا کا کلام ان کے ساتھ سنایا، اور خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہا۔ اور پھر وہ مجھے ایک کلیسیا کے اندر لے کر گئے، وہاں پر خدا کے خادم ولیم سیمول خدمت کرتے تھے گلبرگ 3 میں، تو وہ مجھے وہاں پر لے کر گئے۔ میں بالکل نوجوان تھا، اس وقت قریب 18-19 سال میری عمر تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو ایک نئی جگہ پر لے کر جاؤں گا، ایک ایسی کلیسیا جہاں پر یوتھ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، جہاں پر نوجوان لوگ بہت ہیں، اور آپ اس عبادت میں جائیں گے تو آپ انرجائز ہو جائیں گے، وہاں پر خدا کی بڑی حضوری ہوتی ہے، وہاں پر خدا کا بڑا جلال ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی میں ایکسائٹیڈ ہوں اس جگہ پر جانے کے لیے، آپ مجھے لے کے جائیں۔ تو جب وہ مجھے وہاں پر لے کر گئے، آپ بلیو کریں وہ ایک خوبصورت منظر تھا، کیونکہ وہاں پر خدا کا جلال اس طرح سے ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں پر جب لوگ ورشپ کر رہے تھے تو مجھے ایسے لگا کہ یہ زمین کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی جگہ ہے، کیونکہ وہ 3ری منزل پر چرچ تھا، اور مجھے ایسے لگا کہ یہ اس زمین سے ہٹ کے کوئی جگہ ہے، کیونکہ وہاں پر خدا کی برکت اس طور سے تھی، اور نوجوان اس طرح سے خدا کی پرستش کر رہے تھے، اور وہ اپنے آپ میں گم تھے، تالیاں بجا رہے تھے، اور ان کی آنکھیں بند تھیں، اور رو رہے تھے، اور خوشی کے نعرے مار رہے تھے۔ تو وہاں پر میں نے گواہی سنائی، اور اس گواہی سے بہت سے لوگوں نے برکت پائی کہ خدا نے اس نوجوان کو کس طرح اپنے پاس بلایا۔ اور اس کے بعد جب ہم چائے پینے کے لیے نیچے گئے تو ولیم سیمول صاحب نے پاسٹر جسٹن منیر سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان خدا کا کلام بھی سناتا ہے؟ تو پادری صاحب نے کہا جی یہ تو بہت اچھا خدا کا کلام سناتا ہے، آپ کبھی اس کو اپنے چرچ میں موقع دیں۔ تو پھر خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ میں نے ان کے چرچ میں تقریباً 6.5 سال سنڈے کی عبادت میں نان سٹاپ خدا کا کلام سنایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے، خداوند آپ کی راہیں متعین کرے گا، خداوند آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس سمت میں آگے بڑھنا ہے، آپ نے کس سمت میں آگے چلنا ہے۔ آج نوجوانوں سے جب میں ملاقات کرتا ہوں تو نوجوانوں کو ورشپر بننے کی بڑی جلدی ہے۔ وہ شخص جو تھوڑا سا ہارمونیم پلے کر لیتا ہے، تھوڑا سا ہارمونیم بجا لیتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ورشپر بن گیا، میں پرستار بن گیا۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگ جب اپنے چرچز کے اندر کنونشنز کرواتے ہیں، شفائیہ عبادات کرواتے ہیں، یا کسی گراؤنڈ میں اہتمام کیا جاتا ہے عبادت کا، تو وہ جو اشتہار چھپواتے ہیں اس میں ان بچوں کے ساتھ پرستار کا لفظ لگا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نوجوان ابھی محض ہارمونیم بجانا شروع ہوا ہے، وہ خداوند کو نہیں جانتا، وہ خداوند کو پہچانتا نہیں ہے، اسے حقیقی طور پر توبہ کی سمجھ بھی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ توبہ کیا ہوتی ہے، نجات پانا کیا ہے، نجات کا تجربہ کیا ہے، مسیح کو پا لینا کیا ہے، مسیح کو اوڑھ لینا کیا ہے۔ اور لوگ ان کے ساتھ پرستار کا لفظ لگا دیتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ پرستار کا لفظ لگ جاتا ہے تو پھر وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی خدا کے لوگ، خدا کے خادم مجھے پرستار کہہ رہے ہیں تو میں واقعی پرستار ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرستار کون ہے؟ پرستار تو وہ ہے جو خداوند کو جانتا ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست خدمت ہے، آپ لوگوں کو تیار کریں کہ وہ خدا کے کلام کو سن سکے۔ کلیسیا کے اندر جب گیت گائے جاتے ہیں، کوائر گیت گاتی ہے، ایک ایسی کوائر جو خداوند کے خون سے دھلی ہے، وہ بیٹے اور بیٹیاں جو نجات کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ میوزیشنز جو نجات یافتہ ہیں، جب وہ سب مل کے ہم آہنگی کے ساتھ خداوند کی ستائش کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی حضوری چھا جاتی ہے۔ آپ بلیو کریں، خادم کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا کا خادم
लाइव طور سے خدا کا کلام سنا سکے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم شانتی نگر میں گئے تو 6 بجے کنونشن وہاں پر شروع ہونی تھی، تو 6 بجے عبادت کا ٹائم تھا. تو 5 بجے میں نے دیکھا کہ کچھ بیٹیاں وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے، سروں پہ دوپٹے لیے ہوئے، تقریباً ان کی تعداد 20 سے 25 تھی. تو وہ چرچ گیٹ سے اندر انٹر ہوئی کمپاؤنڈ، اور اس کے بعد نوجوان لڑکے انٹر ہوئے جنہوں نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی. ان کی تعداد بھی تقریباً 15 سے 20 کے قریب تھی. تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک بہت بڑی ٹیم ہے، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس چرچ کمپاؤنڈ کا طواف کرنا شروع کر دیا، چکر لگانا شروع کر دیا، اور سب غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے تھے، اور وہ گیت گا رہے تھے، اور وہ نعرے مار رہے تھے، اور وہ شاؤٹنگ کر رہے تھے، اور وہ خدا کی تعریف کر رہے تھے. تو میں نے پادری صاحب سے پوچھا کہ پادری صاحب یہ جو ٹیم ہے، یہ ٹیم کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہماری کوائر ہے. آپ بلیو کریں میں حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ میں نے کبھی بھی کوائر کو اس طرح سے آرگنائز اور خداوند میں اس طرح مضبوط اور مستحکم نہیں دیکھا تھا. وہ کوائر عبادت شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ چکی تھی، اور وہ محض گپے ہانکنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ طنز و مذاق کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ خدا کی تعریف میں مگن تھے، خدا کی ستائش کر رہے تھے، خدا کی تعریف کر رہے تھے. اور خدا کی برکت میں نے ان بیٹے اور بیٹیوں پر دیکھی. اور آپ بلیو کریں کہ جب عبادت شروع ہوئی تو پہلے ہی گیت سے خدا کی حضوری اس طرح سے اس کمپاؤنڈ پر چھا گئی کہ جتنے بھی لوگ انٹر ہو رہے تھے ان کو خدا کا پاک روح ٹچ کر رہا تھا، اور لوگوں کے بندھن ٹوٹ رہے تھے، بیماریاں جا رہی تھی، لوگ بدروہوں سے آزاد ہو رہے تھے. اور پھر خدا کے کلام کو سنانے کے لیے خدا کے خادم کو بڑی سہولت ملی. تو یہ وہ ایکسپیرینس ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے. خدمت کے کام کو کرنے کے لیے آپ سلیکشن نہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ صرف خداوند کے سامنے اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ خداوند میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلی خدمت یہ ہے کہ آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھیں. جیسے مریم کے تعلق سے لکھا ہے کہ مریم خداوند کے قدموں میں بیٹھ گئی اور وہ خداوند کی باتیں سننے لگی. وہ خداوند کے منہ سے نکلنے والی ہر ایک بات پر غور کرنے لگی اور اس کو اپنے دل کے اندر محفوظ کرنے لگی. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اچھا حصہ اس نے چن لیا ہے جو اسے چھینا نہیں جائے گا. تو کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم خدمت کرنے کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند کے ساتھ کوئی شخصی تعلق نہیں ہوتا، ہماری گواہی اچھی نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے گائے ہوئے گیت کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی، ہماری گواہی کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شخص محض مائک پر آنے کے لیے یا سٹیج پر آنے کے لیے ساری تبدو کر رہا ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، ایسے پرستار بھی میں نے دیکھے ہیں جو کسی عبادت میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، پہلے تو وہ لیٹ پہنچتے ہیں، عبادت آدھی گزر چکی ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں، پھر وہ انتظامیہ سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ورشپر ہیں، ہمیں آپ گیت گانے کا موقع دیں. اور جب ان ورشپرز کو، جو کہ اپنے آپ کو ورشپر سمجھتے ہیں، اصل میں وہ ورشپر نہیں، تو جب انہیں ورشپ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو 1-2 گیت گانے کے بعد اپنے ساتھ سمیٹتے ہیں اور چپکے سے وہ اس عبادت میں سے نکل جاتے ہیں. اور جس طرح وہ لیٹ آئے تھے اس طرح ہی وہ سب سے پہلے عبادت سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ 2 گیت گانے کے بعد پھر نظر نہیں آتے. تو اس سے یہ نتیجہ احس کرتے ہیں ہم کہ ان کے اندر خدا کے کلام کا کوئی تقدس نہیں ہے، انہیں خدا کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ خدا کی ورشپ کرنا چاہتے ہیں، آپ چرچز کے اندر جا کر گیت گانا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ خداوند کے ساتھ وقت گزاریں. ارنسٹ مل کے تعلق سے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت سے ینگسٹرز متاثر بھی ہیں ارنسٹ مل سے، لیکن وہ جس طرح سے ارنسٹ مل خدا کی ورشپ کرتے تھے اس طریقے کو تو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، لیکن اس زندگی کو اڈاپٹ نہ کر سکے، ان طور طریقوں کو اڈاپٹ نہ کر سکے جو ان کی روحانی زندگی کو متحرک کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گانے میں برکت تھی. ان میں سے چند ایک باتیں میں آپ سب شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ میں 4 گھنٹے خدا کا کلام پڑھتا ہوں. انہوں نے پنجابی میں مجھ سے کہا کہ پتر میں 4 گھنٹے خدا کا کلام پڑھنا، میں ریاست نہیں کرتا، میں خدا کا کلام پڑھنا 4 گھنٹے، اور میں گھٹنے ٹیک کے 2-2 3-3 گھنٹے اور کئی باری اس تو بھی زیادہ خدا دے حضور دعا کرنا، میں رونا کہ خداوند مینوں گیت دے، خداوند مینوں پرستش کرن دا فضل دے. اور انہوں نے بتایا کہ جب میں ایسے کرتا ہوں تو خدا کا مسا مجھ پر ٹھہرتا ہے اور پھر خدا کا روح مجھے الفاظ دیتا ہے اور میں گیت لکھتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے لکھے ہوئے گیت آج کلیسیاؤں میں کس طرح سے گائے جاتے ہیں اور کس طرح سے وہ کلیسیاؤں میں برکت لانے کا وسیلہ بنتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ گیت دعا کے ذریعے سے حاصل کیے گئے، وہ گیت آنسوں کے ساتھ حاصل کیے گئے ہیں، وہ خدا کے حضور ٹھہرنے سے حاصل کیے گئے ہیں. مجھے یاد ہے پادری اسکیل صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ کسی بیرون ملک میں تھے اور وہ اپنے سینئر پاسبان کے ساتھ خدمت کے لیے کسی باہر ملک میں تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک کنونشن تھی اور وہاں پر دنیا کے بہت سے ملکوں سے خادمین وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی اس خدمت کو ادا کر کے جو خداوند نے اس کنونشن میں مجھے دی تھی، میں اپنی چیئر پر جب جا کے واپس بیٹھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خداوند نے، مجھے باقاعدہ ایک آواز آئی اور اس آواز نے مجھ سے کہا کہ لکھ، اپنی بائبل کھول اور لکھ، یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے. ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو. دیکھیں وہ لوگ جو خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں، خداوند سے بولتا ہے، اور پھر جب خداوند سے بولتا ہے اور وہ خدا کے کہنے کے مطابق لکھتے ہیں تو پھر وہ گیت زبان زد عام ہو جاتے ہیں،
وہ روح کی تحریک سے لکھے ہوئے گیت زندہ رہتے ہیں اور وہ لوگوں کی زندگیوں کو روحانی طور پر مضبوط اور مستحکم کرتے رہتے ہیں۔ آمین۔ تو خدمت کرنے کی خواہش آپ کے اندر ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ خداوند آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے وہ اسے ہرگز نکال باہر نہیں کرتا، اس کو قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی شراکت کے لیے اس کو بلاتا ہے۔ اگر آپ مسیح کے ساتھ شراکت میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ مسیح کے ساتھ وقت گزارنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو خداوند بھی آپ کو خدمت کے کسی بھی شعبے میں آگے لے کر نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ خداوند کے ساتھ خدمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ خداوند کے ساتھ شراکت اور رفاقت کو وقت دیتے ہیں، تو پھر خداوند آپ کو خدمت کے راستے بتائے گا، آپ کو خدمت کے لیے استعمال کرے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 99 میں خدمت کا آغاز کیا تھا، لیکن سن 2007 میں خداوند نے مجھے یہ فضل عنایت کیا کہ میں نے سیمنری کی، میں نے BTH کیا، اس کے بعد پھر میں نے 2010-11 میں MDiv کیا۔ تو یہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ میں اس سے آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ سیمنری ضرور کریں، آپ بائبل مقدس کو سیکھیں، لیکن اگر آپ توبہ کرنے کے بعد سیمنری کر لیتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ پروف نہیں آپ کو مل جاتا، اس سے ہرگز اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ آپ کو خدا نے ایز اے پاسٹر چن لیا ہے، خدا نے آپ کو ایز اے پاسٹر مقرر کیا ہے۔ ضرور ہے کہ آپ توبہ کرنے کے بعد خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھیں، آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں، آپ اپنی گواہی دیں، آپ چرچ میں جائیں، آپ چرچ کے ساتھ جڑ جائیں، جو ذمہ داریاں چھوٹی موٹی آپ کے سپورٹ کی جائیں آپ ان کو کریں، آپ اپنے کریکٹر کو شو کریں چرچ کے اندر، آپ بتائیں کہ آپ کس کردار کے لوگ۔ اعمال کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ مندرج ہے جو بتاتا ہے کہ کس طرح سے خدا ہمیں چن لیتا ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہماری اولین خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، یہی آپ کی خدمت ہے۔ اس سے بڑی خدمت کیا ہے کہ آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور اس کی شکر گزاری کریں کہ اس نے آپ کے لیے لہو بہایا ہے، اس نے آپ کے لیے جان دی ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس نے آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا ہے، اس نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوائے ہیں، اس نے آپ کے لیے اپنی پسلی کے اندر بھالا لگنے دیا، اس نے آپ کے لیے تمسخر کو برداشت کیا، وہ صلیب پر لٹکا دیا گیا، اس نے اپنی جان دے دی اور وہ آپ کے لیے حقیر بن گئے۔ شکر گزاری کریں اس کے لیے، اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور اس کی خدمت کریں۔ اس نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور جب آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے پھر وہ آپ کو بتائے گا، میری بیٹی، میرے بیٹے، اب تو نے نیکسٹ میں یہ کرنا ہے۔ آپ یہ دعا نہ کریں کہ خداوند میں نے سیمنری کر لی ہے، اب تو مجھے فلاں جگہ پہ مجھے فلاں کلیسیا دے دے، اب مجھے فلاں کلیسیا دے دے۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ کو خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اب سلیکشن یہاں پر کس طرح سے ہو رہی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 6 باب اس کی پہلی آیت سے، ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی، اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں، بس اے بھائیو، اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح القدس اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی، بس انہوں نے اسطفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخورس اور نکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکلاؤس کو جو 9 مرید یہودی انطاکی تھا چن لیا، اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا۔ انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ آمین۔ دیکھیں یہ نوجوان جو 7 نوجوان یہاں پر چنے گئے ہیں، یہ خداوند کے ساتھ چل رہے تھے، یہ نیک نام تھے، کلیسیا کے اندر ان کی گواہی بڑی اچھی تھی، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بچے خداوند سے محبت کرتے ہیں اور ان کا کردار کیسا اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان نوجوانوں کو سامنے لاؤ تاکہ خدمت گزاری کا کام یہ کریں، انتظامی امور کو سنبھالیں۔ اور اس 6 چیپٹر کے اندر ہی آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح اسطفنس دلیری کے ساتھ اپنی گواہی دیتا ہے، اور وہ خدا کے کلام کا بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر خوف نہیں ہے، اس کے اندر خطرہ نہیں ہے، اور وہ کلیسیا کا پہلا شہید بھی بن جاتا ہے۔ خداوند نے آپ کے لیے سلیکشن کرنی ہے، خدا کس طرح سے آپ کو بلائے گا آپ کو نہیں پتا۔ میں نے آپ کو اپنی زندگی کے تعلق سے بتایا کہ کس طرح سے میں نے چرچ میں توبہ کی، کس طرح سے میں وہاں پر جا کر خدا کا کلام سیکھتا رہا، کس طرح خدا نے مجھے اچانک ایک گھر میں لے گیا، میں نے وہاں پر دعا کی، اور وہ دعا ایک عبادت کی شکل اختیار کر گئی۔ اس عبادت کے بعد مجھے وہاں پر خدا کا ایک اور خادم مل گیا، اس خادم نے میرے سامنے یہ آپشن رکھی کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ اپنی گواہی لوگوں کو بتائیں تو لوگ بہت برکت پائیں گے۔ میں نے خداوند کے حضور دعا میں رکھا کہ خداوند میں کیا خدا کے اس خادم کے ساتھ جاؤں اور اس گواہی کو پیش کروں۔ خداوند نے مجھے گرین سگنل دیا کہ ہاں تم جاؤ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات خدا کی طرف سے اس لیے تھی کہ آج مجھے 19 سال ہو گئے میں اسی خادم کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں، اور اس خادم کے ساتھ خدمت کر کے میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں باہر آئیں، اور بہت سے ٹیلنٹ جو خدا نے مجھے دیے تھے اس جگہ پر رہ کر میرے اندر سے سامنے آئے، اور بہت سے نوجوانوں کو ہم نے اپنے ساتھ
जुड़ते हुए देखा और बहुत से नौजवानों को खिदमत करते हुए देखा। बहुत से नौजवान जो महज इस जज्बे के तहत आए थे कि आज हम इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं, अगली दफा ये हमें मीटिंग लीड करने के लिए दे देंगे, उससे अगली दफा हमें कलाम दे देंगे, उससे अगली दफा हमें गीत गाने के लिए मिल जाएगा। उनका आना ही चूंकि गलत मकसद के तहत था, इसलिए थोड़े दिनों के बाद जब दूसरी तीसरी इबादत के अंदर उन्हें मीटिंग लीड करने के लिए नहीं दी गई, जब उन्हें कलाम सुनाने के लिए मौका नहीं दिया गया, जब उन्हें गीत गाने के लिए मौका नहीं दिया गया, तो फिर वो चर्च आना छोड़ गए। तो इससे साबित होता है कि उनके आने का मकसद क्या था। आज कलीसियाओं के अंदर बहुत से लोग महज गीत गाने के लिए जाना चाहते हैं। आज बहुत से लोग कलीसियाओं के अंदर महज इसलिए जाना चाहते हैं कि लोग उन्हें मौका दें कि वो मीटिंग को लीड करें। आज बहुत से लोग चर्च में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि वो वहां पर कलाम सुनाएं और लोग जाने के इन लोगों को भी कलाम सुनाना आता है। लेकिन अगर आप इस सोच के तहत खिदमत करने के लिए निकले हैं तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप संजीदगी से खुदा के पास आए और सबसे पहला काम यह करें कि आप खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और दुआ करनी शुरू करें। उसके बाद खुदा आपके वसीले से काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। उसके बाद खुदावंद आपको अपने जलाली कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत से लोग हैं। पतरस का भाई है इंद्रियास। मैंने बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं पढ़ा कि इंद्रियास को खुदा ने बहुत बड़े बड़े मजमों में इस्तेमाल किया, खुदा उसको बड़ी बड़ी कन्वेंशन में ले गया, ऐसा कहीं नहीं। अगर उसका तस्करा कहीं आता है तो वो एक या दो बंदों को खुदावंद के पास ला रहा है, जिनमें से उसका अपना भाई पतरस है, और वो खुदावंद की गवाही देता है और वो अपने भाई को बताता है कि हमें ख्रिस्तुस मिल गया है, हमें निजात दहिंदा मिल गया है, और वो अपने भाई की मुलाकात करवाता है। और फिर उसके भाई के लिए खुदा ने जो खिदमत मुख्तस कर रखी थी वो ये थी कि उसने अपने पहले ही वाज में 3000 लोगों को बचा लिया। आप मेरी बात समझे हैं? आप खिदमत करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुदावंद के कदमों में बैठकर खिदमत कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी चर्च में जाकर कलाम सुनाएंगे तो आपकी खिदमत का आगाज होगा। खिदमत का आगाज आपके खुदावंद के कदमों में बैठने से शुरू हो गया। अब नेक्स्ट काम खुदावंद का है। आसमान पर बहुत से ऐसे फरिश्ते हैं जो हर वक्त खुदावंद को कदूस 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 कहते रहते हैं। उनमें से कोई भी जमीन पर नीचे इंसानों को मैसेज देने के लिए नहीं आया, लेकिन तो भी वो खिदमत गुजार रहे हैं, तो भी वो खिदमत कर रहे हैं खुदा की। लेकिन कुछ मखसूस फरिश्ते ऐसे हैं जो नीचे ईमानदारों के साथ भेजे जाते हैं, जो उनको कवर शील्ड देते हैं, जो उनके इर्द गिर्द उनकी मुहाफजत करते हैं। और फिर ऐसे फरिश्ते भी हैं जो बराह रास्त लोगों को मैसेज देते हैं, जैसे यूसुफ को मैसेज मिला, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें फरिश्ते नजर आते हैं काम करते। तो खिदमत उनकी भी है, लेकिन वो फरिश्ते जो आसमान पर एक जगह पर खड़े होकर सिर्फ कदूस 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 पुकार रहे हैं, वो भी खिदमत कर रहे हैं। तो अगर आप खुदावंद के कदमों में बैठकर खुदावंद की बंदगी करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, घुटने टेक कर उसके हुजूर आंसू बहाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, उसके कलाम को संजीदगी से पढ़ते हैं, तो फिर आपकी खिदमत का आगाज हो चुका है। अब आगे खुदा का काम है कि वो आपको किस तरह से लेकर आगे चलता है। इसलिए बेताबी का शिकार ना हो, बल्कि खामोशी से खुदावंद के हुजूर चले। और जब आप खुदावंद के हुजूर चलते रहेंगे, खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। आप रूहें भी बचाएंगे, आपके वसीले से खुदा मौजूदात भी करेगा, आपके वसीले से लोग बरकत पाएंगे, आपकी गवाहियों से लोगों की रूहें ताजा होंगी, और वो लोग जो ईमानदार हैं वो तकवीयत पाएंगे, और वो लोग जो गुनाहगार हैं वो आपकी जिंदगी को देखकर बरकत पाएंगे। मुझे याद पड़ता है कि मैंने मार्टिनपुर में जाकर एक जगह पर गवाही सुनाई, और वहां पर एक नौजवान था जो बदमाश था। उसने उस गवाही को सुना और वो उस रात छत पर शराब पी रहा था, और वो खादमीन को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता था उस गांव के अंदर, और सारे खादमीन दिल ही दिल में उससे खौफजदा रहते थे, क्योंकि उसके पास हर वक्त असलहा मौजूद रहता था और वो लोगों को डराता धमकाता रहता था, और वो बदतमीज नौजवान था। लेकिन उस रात जब मैं अपनी गवाही पेश कर रहा था तो वो नौजवान छत पर था। उसने उस रात अपनी शराब की बोतल को वहां पर तोड़ा, और उसने अपने साथियों को ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि आइंदा के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा और मैं बदमाशी भी नहीं करूंगा। और आप बिलीव करें, अगली सुबह जब मैं वहां पर खुदा का कलाम सुना रहा था मुशर्रफ बेटे के ताल्लुक से, तो वो नौजवान उस इबादत में आकर बैठ गया। उसने आंसुओं के साथ तौबा की और उसने इस बात का इजहार किया कि पादी साहब आप मुझे बपतिस्मा दें। और हमने उसी दिन उस नौजवान को वहां पर बपतिस्मा भी दिया और उसको खुदावंद के सपोर्ट किया। उसने अपना आप खुदावंद के हाथ में दे दिया। क्या ये खूबसूरत बात नहीं है? इसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो जरूरी काम करने वाला है वो ये, आप अपने आप को खुदावंद के हाथों में तो दें, अपने आप को एज ए टूल खुदावंद के हाथों में पेश तो करें, फिर देखें खुदावंद आपके वसीले से कैसे काम करता है, खुदा आपके वसीले से कैसे जलाली काम करता है। हम खुदावंद की खिदमत में आ भी जाते हैं, लेकिन हम खुदावंद को ही सारी उम्र मशवरे देते रहते हैं। खुदावंद तू अब मुझे फलां इलाके में ले जा, तू अब खुदावंद मुझे फलां जगह पर इस्तेमाल कर, अब तू मुझे फलाने चर्च में कलाम सुनाने के ले जा, अब तू मुझे फलां कन्वेंशन में इस्तेमाल कर, अब तू मुझे फलां टीवी चैनल पर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो सिफारिशें लड़ाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारा भी किसी चैनल के ऊपर कलाम चल जाए। देखें भाई, अगर आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, अगर खुदा का कलाम आपके वसीले से आगे जाना है तो कोई इसको रोक नहीं सकता। इसलिए आप बजाय इसके कि आप खुदावंद के साथ रफाकत रखने की बजाय आप ज्यादा टाइम
ٹی وی چینلز کے باہر بیٹھے رہیں اور لوگ ڈھونڈتے رہے کہ کون سا ایسا بندہ مجھے ملے گا جو میرا کلام یہاں پہ ریکارڈ کروائے گا. آپ خداوند کے حضور میں وقت گزارنا شروع کریں, آپ دعا کریں, آپ کی خدمت سے لوگ برکت پانا شروع ہو جائیں, آپ کی خدمت سے لوگوں کی زندگیاں بدلنی شروع ہو جائیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طرح آپ کی زندگی کے وسیلے سے جلالی کام کرے گا. اس میسج کے اندر بہت سی باتیں میں مزید بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ خداوند نے میرے دل میں رکھا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میری دعا ہے کہ خداوند رب العزت جو مہربان باپ ہے وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے, اور جو کچھ وہ آپ سے کرنے کے لیے کہتا ہے آپ دیانتداری سے اس کو سر انجام دیں, تاکہ خدا آپ کی خدمت کو باعث برکت بنا سکے. خدا آپ کو برکت دے.